इन सब का एक चीज के ऊपर नुक्ते के ऊपर कंसेंसस था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो दफ्तर है, ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ है, इस वक्त असर हाजिर के पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। शुरू में जो लाइन और लैंग्वेज थी वो ये थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री इज द प्रॉब्लम। जिस चीज ने मुझे बड़ा हैरान किया, इस मैच के रिजल्ट आने से पहले मैं देख रहा था, हसन नकवी साहब जो क्रिकेट से लेके वजारत दाखिला और वजारत खारजा के हर किस्म के मामला को हैंडल कर रहे हैं कि आखिर वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। बहुत जल्दी हम हिंदुस्तान को हर फील्ड में पीछे छोड़ जाएंगे। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। GHQ में एक डिबेट ये भी हो रही है कि पाकिस्तान में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिस तरह से चाइना के अंदर CCP कम्युनिस्ट पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन इस वक्त सिंध में मौजूद है। और ये इमरान खान की उस इंस्ट्रक्शन में कि जितने भी सेकंड टियर के थर्ड टियर की पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ एक्शन हैं पाकिस्तान में, उन सबसे राब्ते किए जाएं और उनको एक ब्रॉड अलायंस में लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन न्यूयॉर्क। नॉट इन द न्यूयॉर्क सिटी, टेक्निकली ये लॉन्ग आइलैंड है जो न्यूयॉर्क सिटी के 5 बरोज में इसका शुमार जो है वो नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में एक आपको हिंट किया था, थोड़ा सा मैंने बताया था कि एक सेमिनार के लिए यहां पर 14-15 पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से जमा हो रहे हैं। और एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेसमैन हफीज चौधरी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक डिस्कशन की जाए। इस सेमिनार का कुछ हाल, इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वजाहत सईद खान साहब ने, हु इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपने व्लॉग में उसका जिक्र भी किया है। इसकी एक बिगर पिक्चर मैं आपके सामने रखूंगा। मैं समझता हूं कि इसके अंदर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग आउटकम्स हैं, जिससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, बरतानिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, वो इससे बहुत सा फायदा उठा सकते हैं। और फायदा उठाने में तो लाहौर यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट साइंसेज, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटीज, जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं, IB, वो भी उनके लिए भी एक लर्निंग आउटकम है, जो एक आइडिया जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ का एक महलो वकू आपसे शेयर करूं कि जहां इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं इन हाई राइज अपार्टमेंट, ये टॉवर है, एक होटल है। इसका महलू वकू है कि इसके बिल्कुल सामने, कुछ तो आपको मेरे पीछे जो टेलीविजन स्क्रीन है उससे भी आपको एक रिफ्लेक्शन मिल रही होगी कि सामने आपको मैनहट्टन के स्काई स्क्रेपर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो मैं साथ इसके विजुअल पिक्चर्स जो इस कमरे से मैंने खींची हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे बिल्कुल सामने जो है वो मैनहट्टन है। और मेरे लेफ्ट साइड पे विंडो से देखें तो हमें क्वींस नहीं, मेरा ख्याल क्वींस है, ये पता नहीं ब्रुकलिन है, उसका आर्किटेक्चर जो है हमें यहां से नजर आता है। कल रात को मैंने व्लॉग मुझे करना चाहिए था इसको सम अप करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सका बिकॉज मेरी छोटी बेटी साथ आई हुई थी। उसका बड़ा असरार था कि सामने मैनहट्टन है और मैनहट्टन में लेगो की एक स्टोर है, जो पाकिस्तान में भी वैसे लेगो के स्टोर होते हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब स्टोर था। तो वो लेगो में स्टोर अजीबोगरीब इसलिए था कि मैंने देखा वहां हजारों डॉलर के भी लेगो के डब्बे जो हैं वो मिलते हैं। मेरे जहन में नहीं था, मेरा ख्याल था ज्यादा $40-50 का ही लेगो होता होगा। तो वहां उसको तस्वीरें खिंचवाने का शौक था, तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए हम वहां गए और फिर वहां पर ज़ाहिर मैनहट्टन में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी की। और एक ईडन मेरा ख्याल गैलरी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी बाहर से। हम भी अंदर चले गए और अंदर जाके हमें एहसास हुआ कि वो हमारी जैसे लोगों की कम से कम जगह नहीं थी, बिकॉज वहां सस्ती से सस्ती जो पेंटिंग थी वो तकरीबन $15-16 हजार से शुरू होती थी। बाकी जितने भी उनके आर्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट्स थे वो तकरीबन मेरा ख्याल 30-40-50 हजार से लेके $1 मिलियन तक की उनकी कीमत थी। और वहां पे जो सेल्समैन था उसने जब हमारा इंटरेस्ट देखा जो जाली था, तो उसने जब बहस करनी शुरू कर दी डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के ऊपर, तो मुझे इस तरह से एहसास हुआ जिस तरह से पाकिस्तान के 50% जो टीवी एंकर्स हैं उनको पाकिस्तान की सियासत, तारीख, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, साउथ एशिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो मेरी वहां पर भी थी। अब चलते हैं जरा इश्यूज की तरफ। अब चूंकि न्यूयॉर्क का जिक्र हो ही गया है तो मैं क्विकली ये भी ऐड कर दूं कि न्यूयॉर्क सिटी के जो 5 बरोज हैं, जिसमें सेंट्रल जो बरो है मैनहट्टन का, जिसे उर्फ आम में दुनिया न्यूयॉर्क समझती है, जहां सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, उसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी के जो बाकी 4 बरोज हैं उसमें ब्रॉन्क्स है, उसमें क्वींस है, उसमें ब्रुकलिन है और उसमें स्टेटन आइलैंड है। एंड टुगेदर ये जो 5 बरोज हैं इनकी आबादी इस वक्त तकरीबन 9 मिलियन के 90 लाख है। और यूं न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, दुनिया में अक्सर मुल्कों में जो पहला शहर होता है, दूसरा शहर होता है, तकरीबन उनकी बराबर किस्म की आबादी होती है। अमेरिका का जो एक इस वक्त अनोखा अर्बन मॉडल है उसमें न्यूयॉर्क के बाद जो दूसरा शहर है लॉस एंजलिस, उसकी आबादी सिर्फ 3-3.5 मिलियन के करीब है, 4 मिलियन के करीब है। और यूं आप ये कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो लॉस एंजलिस से तकरीबन इस वक्त 3 गुना ज्यादा बड़ा है। बड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की सूरत हाल है। अमेरिका में बाकी तमाम शहर बहुत छोटे हैं पाकिस्तान के शहरों के मुकाबले में, और हिंदुस्तान के शहरों से तो बहुत ही ज्यादा छोटे। अब मैं उस चीज पे कि जिस होटल के इस सेमिनार रूम के अंदर 15 पाकिस्तानी ईस्ट कोस्ट से
انوائٹ کیے گئے ایک ڈسکشن کے لیے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک پہ، پاکستان کے پولیٹیکل ڈھانچے کے اوپر. ان میں سے چند 5 یا 6 جو ہیں وہ آپ کے لیے فیملیئر ہیں، جس میں وجاہت سعید خان بینگ دا موسٹ پرومیننٹ، پاکستانی ویلاگر اینڈ پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر پرسن محاذ کے حوالے سے وہ اپنا اس ویلاگ بھی اس میں حوالے سے کر چکے ہیں. قاسم سوری صاحب، دی فارمر ڈپٹی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان، واز ویری کائنڈ ٹو پارٹیسپیٹ. اور قاسم سوری جہاں کوئی ایکیڈیمک یا تھیوریٹیکل باتیں انہوں نے ایڈ نہیں کی، انہوں نے پریکٹیکل ڈائمینشن پالیٹکس کی، کہ پالیٹکس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ ایکسپلین کیا اس سیمینار کو کہ کس طرح سے ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اور عمران خان نے بہت سی چیزیں کرنی چاہیے جب ان کو حکومت ملی، جیسے انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ کرنی چاہیے، انہوں نے اوورسیز کو ووٹ دلانا چاہا، انہوں نے اور بہت سی چیزیں کرنی چاہیے، لیکن مختلف ہیلوں بہانوں اور طریقوں سے عمران خان کی جماعت کو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنے دی گئی. نہ ہی وہ اپنی مرضی کے ٹرانسفر پوسٹرز کر سکتے تھے، مطلب وہ کوئی ایک ڈھانچہ جو ہے اسے ان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں تھا. وجاہت سعید خان اور قاسم سوری کے علاوہ یہاں پر بیرسٹر احتشام، جو پاکستان میں اپنا ٹیلی ویژن پروگرام کرتے رہے ایز اینکر پرسن، وہ بھی یہاں موجود تھے. آج کل وہ امریکہ میں ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر عثمان ملک، فرسٹ پاکستان گلوبل کے پریزیڈنٹ، یہ وہ ادارہ ہے، وہ این جی او ہے جس نے کانگریشنل ہیئرنگز، بہت سی اور جو آپ مختلف ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کانگریس کے حوالے میں، اس میں ڈاکٹر عثمان کے فرسٹ پاکستان گلوبل نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. وقاص احمد، جن سے آپ سے بہت سے لوگ فیملیئر ہوں گے، وقاص جو ہے وہ بزنس ریکارڈر میں لکھتے رہے، اس کے ساتھ منسلک تھے کراچی میں. اب وہ اسے کہتے ہیں رائن گرم، اور مرتضی حسین کے ساتھ جو ڈراپ سائٹ ہے اس کی ٹیم کا حصہ ہیں. ان کی سٹوریز بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے. 26 نومبر 2024 میں جو قتل عام ہوا اسلام آباد میں، اس حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. مہلکا سمدانی، جو کمیونٹی الائنس فار پیس اینڈ جسٹس کو ہیڈ کرتی ہیں، اس کی فاؤنڈر ہیں، ان کو بھی آپ کانگریشنل ہیئرنگز کے حوالے سے دیکھ چکے ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود تھیں. باقی لوگوں سے آپ اتنے واقف نہیں ہیں. ماڈریٹر جو ہیں حسین ندیم، پروفیسر حسین ندیم، جو کسی زمانے میں اسلام آباد میں جو اپری تھنک ٹینک ہے اس سے وابستہ رہے، اس سے پہلے آسٹریلیا میں تھے، وہ اب جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر پروفیسر پڑھاتے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیشنل سیکیورٹی ایک بالکل ٹوٹلی نئی قسم کی ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے اس سیشن کو ماڈریٹ کیا اور انہوں نے آرگنائز بھی انہوں نے اس کو سارا کیا ہوا تھا. آئی واز ون آف دی پارٹیسپینٹس. آئیڈیاز تو ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حفیظ چودھری صاحب نے یہ آئیڈیا لانچ کیا اور انہوں نے اس حوالے سے ایک پورا پیپر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس میں کس قسم کی خرابیاں ہیں اور اسے کس طرح سے اس کے بارے میں اثر نو طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑی انٹینس قسم کی ڈیبیٹ تھی، جس میں بڑی اوپن اینڈڈ کی ڈیبیٹ تھی، جو صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک مسلسل 3 سیشنز کی شکل میں ہوئی. اس کی اہمیت، ایک تو ڈیبیٹ کی اپنی اہمیت ہے، کچھ اس کے اندر ایسا لرننگ آؤٹ کمز ہیں جسے میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ میں کیا اس میں سے چیز نکال رہا ہوں. یہ ایک بڑی اوپن اینڈڈ قسم کی ڈسکشن تھی جس میں بڑا ڈس ایگریمنٹ بھی تھا، لیکن آخر میں پھر یہ تھا کوشچن کہ بھی آخر یہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اس فورم کے، یہ کس کس چیز کے اوپر ان کا اتفاق ہے. تو وہ جو 4-5 پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے سم اپ کر سکتا ہوں. ان سب کا ایک چیز کے اوپر، نقطے کے اوپر کنسنسس تھا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی جمہوریت کا، پاکستان کے معاشرے کا، پاکستان کے مستقبل کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف کا جو دفتر ہے، جو آفس آف دی آرمی چیف ہے، اس کی جو اوور ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو اوور ریچ ہے، اس کی جو طاقت ہے، اور کس طرح سے آرمی چیف کا جو دفتر ہے اس کے اندر وہ کس طرح سے ایک ہر قسم کی طاقت کا یہ محور ہے، سینٹر آف گریوٹی ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان میں، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. یہ اس وقت عصر حاضر کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک اس مسئلے کا کوئی تھیوریٹک اور پریکٹیکل حل نہیں نکلتا، پاکستان کا مستقبل، 25 کروڑ پاکستانیوں کا، 250 ملین پاکستانیوں کا مستقبل جو ہے وہ غیر محفوظ رہے گا، بیکاز پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ ہوسٹیج ہے ایک دفتر کے ہاتھوں میں. اب اس کے انٹرسٹنگ پہلو بھی ہیں بعض، کیونکہ جو شروع میں اس پہ کیونکہ فریم کیے جا رہے تھے پوائنٹ لکھنے کے لیے، بیکاز یہ پبلش بھی ہوں گے بعد میں، تو جب یہ فریم کیے جا رہے تھے تو شروع میں جو لائن اور لینگویج تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی ملٹری از دی پرابلم. پھر اس میں مزید بحث ہوئی کہ نو، اٹ از ناٹ دی ملٹری، اٹ از دی آرمی، بیکاز جو مسئلہ ہے اس کا ایئر فورس کے ساتھ، نیوی کے ساتھ، اسٹریٹجک پلاننگ کمیشن جو اسٹریٹجک پلاننگ ایس پی ڈی ہے اس کے ساتھ، ڈائریکٹوریٹ والا جو ہے اس کے ساتھ، یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف آفس اسٹاف کا جو آفس ہے، یہ نیوکلیر کمانڈ ہے، ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، آرمی کے ساتھ مسئلہ ہے. پھر مزید اس کے اوپر بحث ہوئی کہ نہیں، آرمی نہیں ہے، یہ آرمی چیف ہے جو پرابلم ہے. پھر مزید بحث ہوئی کہ نہیں، آرمی چیف کہنا غلط ہے، بیکاز اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے، جیسے جنرل عاصم منیر ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ جنرل عاصم منیر کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اس دفتر کے اندر آفس آف دی پاکستان آرمی چیف میں اس قسم کی طاقت مرکوز ہے کہ کسی کو بھی اگر آپ یہ طاقت دے دیں، اچھے انسان کو بھی دے دیں، یہ طاقت آپ اسے کہتے ہیں عمران خان کو بھی دے دیں، تو پھر بھی اسی قسم کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس آفس کی طاقت کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس آفس کو آپ ریسٹرکچر نہیں کریں گے، اس کو ریڈیفائن نہیں کریں گے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ جس چیز نقطے پہ کنسنسس ہوا وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ہے۔ دنیا کے بہت سے ملک جو ہیں ان کو ہسٹری نے شیپ کیا ہے، برٹن کو، جرمنی کو، جاپان کو، بہت سے اور ممالک کو، فرانس کو، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس میں پاکستان کے اندر بہت سے کلچرز یا منی ریپبلکس ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ان لوگوں کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سوشل کانٹریکٹ ہے۔ پھر اس کا اگلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی گزشتہ 77-80 برس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنائے ہیں، اس کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو عوام کی تائید جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ اگلا نقطہ جو کنسنسس کا ہے وہ یہ ہے کہ 1973 کے قانون کو اپیرنٹلی اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تو تھا، لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی سیاست کا، جمہوریت کا، مسائل کا، ریاست کے جو چیلنجز ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ حل جو ہے وہ نہیں نکال سکا۔ اگلا پوائنٹ جس پہ کنسنسس تھا تمام شرکا کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو برطانوی طرز کا ایک ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم ہے، کیا یہ پاکستان کا مستقبل ہونا چاہیے، یا امریکن یا فرینچ سٹائل کا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، یا کوئی ہائبرڈ ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں دنیا کے جو کامیاب پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان کے فیچرز کو بورو کیا جائے اور اس کے اوپر ایک ریفرینڈم ہو اور عوام کو اس کی جو ہے آگاہی دی جائے۔ لوگوں نے یہ بھی چیز خاصے انٹرسٹ سے نوٹ کی، یہ بڑی ڈسکشن ہوئی کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے اس میں سیاسی جماعتیں اور وہاں کے لیڈرز، خواہ وہ نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا عمران خان ہوں، وہ پارٹی الیکشن سے پہلے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے ٹکٹس کو بانٹتے ہیں اور اس پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، جبکہ امریکہ میں ایک ایسی گراس روٹ قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ یہاں کسی بھی شہر سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کانگریس کے لیے، سینٹ کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں گراس روٹ لیول میں، وہ فنڈ ریزنگ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے سفیشینٹ اپنے لیے ووٹ حاصل کر لیتا ہے پرائمریز کے اندر، تو پھر اس کو سیاسی جماعتوں کو اس کو ٹکٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی جو لوگ کامیاب ہو کے کانگریس سینٹ تک آتے ہیں امریکہ میں، وہ کسی پارٹی کے نامینی کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے، ٹکٹس ان کو، نامینیشنز ان کو بعد میں ملتی ہیں، اپنے آپ کو وہ پہلے پروو کرتے ہیں، اور اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو اتنی پروسیڈنگز ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پروفیسر حسین ندیم جو ہیں وہ بہت جلدی اسے پبلش کر دیں گے۔ جب وہ اسے پبلش کریں گے میں اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کروں گا، وہ شیئر بھی کروں گا، ویب سائٹ کا لنک، اور میری کوشش ہوگی کہ حسین ندیم اور باقی پارٹیسپینٹس کے ساتھ میں اس حوالے سے ایک ویڈیو ڈسکشن بھی کروں کہ جو ساری سیمینار ہوا، یہ سارے آئیڈیاز یہاں ڈسکس ہوئے، اس کی کیا اہمیت بنتی ہے۔ لیکن کہیں پر بھی میں ساری کی ساری جو ابھی آپ کے سامنے ویلاگ میں اس کی اتنی تفصیلات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 15 پاکستانی اوریجن ایسٹ کوسٹ میں امریکہ کے کہیں لوگ اکٹھے ہو کے پاکستان کے حوالے سے خامہ فرسائی کریں یا دل پیشاوری کریں تو اس کی کوئی اہمیت بن جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اس کے حوالے سے ویلاگ ہی نہ کر رہا ہوتا۔ جب یہ ڈسکشن کا میں حصہ تھا صبح 9 بجے سے شام کے 5 بجے تک، تو مجھے اور باقی بھی جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ کیسے اس اوپن اینڈڈ ڈسکشن سے، جہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ چیزیں کیوں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے ہے، وائی، ہاؤ، وٹ، وائی، ویئر، تو ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے جب آپ کے اپنے اوپینینز اور اپنے کانسیپٹس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملا، اور وہاں پہ ہمیں پھر خیال آیا کہ اس قسم کی جو ڈسکشنز ہیں اسے انفارمل طریقے پہ پوری دنیا میں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ذرا غور کیجئے کہ اگر حفیظ چودھری صاحب نے اگر اس کا آئیڈیا لانچ کر دیا ہے، اگر وہی اس آئیڈیا کو لے کر پھرتے جائیں گے باقی امریکہ کے شہروں میں، تو بہت جلدی ISI کے سیکٹر کمانڈر حفیظ چودھری صاحب کے پورے جو بچے کچے گھر والے پاکستان میں رہتے ہیں، یا انہوں نے کہیں کو پلاٹ لیا ہوگا DHA میں، اس کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیں گے، اور حفیظ چودھری صاحب کی زندگی جو ہے یا ان کے خاندان کی کم از کم زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جس قسم کی ڈسکشن ہے اس میں جو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں وہ بڑے مفید ہیں۔ امریکہ ہی کو اگر آپ دیکھ لیں اور کینیڈا کو دیکھ لیں تو ٹورنٹو سے اگر شروع کریں اور نیچے آپ ہارورڈ آ جائیں، MIT، ییل، ہر جگہ آپ کو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کمیونٹی جو ہے، کہیں چھوٹی ہے کہیں بڑی ہے، آپ کو ملتی ہے، کہیں فیکلٹی ممبرز بھی ہیں، ہارورڈ ہے، کولمبیا ہے، پرنسٹن ہے،
نیو یارک یونیورسٹی ہے، اس کے بعد اوہایو میں چلے جائیں، کیلیفورنیا کی سائٹ پہ چلے جائیں، ٹیکسس کی طرف چلے جائیں، فلوریڈا میں چلے جائیں، امریکہ کے کم از کم 2-3 درجن ایسی یونیورسٹیاں ہوں گی، یہ بڑے کالجز ہوں گے جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اس طرح سے برطانیہ کے بہت سے شہروں میں آکسفورڈ ہو، کیمبرج ہو، لندن اسکول آف اکنامکس ہو اور ویسٹ منسٹر یونیورسٹی ہو، آسٹریلیا ہے، بہت سی جگہوں پہ پاکستانی کمیونٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اگر یہی پاکستانی کمیونٹیز جس قسم کے کمرے میں ہم اکٹھے ہوئے 15 لوگ، اگر اس قسم کے کمرے ہر جگہ پہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو، اور یہی پاکستان میں بھی صورتحال ہے، لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز ہو یا IBA ہو، ان سب کو اس قسم کی فیسلٹیز حاصل ہیں، ان کو سڑک پہ نکل کے ویسے بھی مظاہرہ نہیں کرنا، لیکن اگر آپس میں ایک اسٹڈی گروپس کریٹ کریں، یہ ڈبیٹنگ گروپس کریٹ کریں جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان کے مسائل ہیں کیا، پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کی کیا نیچر ہے، اس کا حل کیا ہے، پاکستان کی آرمی چیف کے پاس کس قسم کی پاورز ہیں، پاکستان کی جوڈیشری کے کیا حالات ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کیا حالات ہیں، آخر 250 ملین لوگ جو ہیں ان کا مستقبل ہے کیا جن کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر پاکستان کے اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی ممبرز جو ہیں اپنے اپنے شہروں میں اور انسٹیٹیوشن میں اس ڈیبیٹ کا آغاز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پورا پرسپیکٹو ڈیولپ کرنے لگ جائے گا، اور بہت جلدی یہ ISI کے جو افسران ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ان ڈسکشن ٹیبل کے اوپر ایک سیٹ چاہیے، بیکاز ہمیں اسی ڈیورنگ دا ڈسکشن ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بتایا جو ایک کمپنی میں بڑے سینئر ایگزیکٹو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیکن ان کی ملٹری فیملی سے ہیں اور ان کے بہت سے کنیکشنز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 2022-23 میں پاکستانی ملٹری کے اندر GHQ میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سنگل پارٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، جس طرح سے چائنا کے اندر CCP کمیونسٹ پارٹی، جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، وہ رول کرتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، تو اگر وہ اس قسم کی ڈیبیٹ اپنے حساب سے کر رہے ہیں اور وہ پھر اب اگر آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو، تو وہ اس راستے پہ بہت تیزی سے آگے جا بھی رہے ہیں، تو اگر وہ اس قسم کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی ڈیبیٹنگ کلبز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کاؤنٹر آئیڈیاز لانچ کر کے ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیں، اور جب ہم ان آئیڈیاز کو پھیلا دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کے لیے ٹھیک ٹھاک مصیبت پیدا کر دیں گے، اور پھر جب یہ ڈیبیٹ ہر طرف ہو رہی ہوگی تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ چودھری حفیظ ہو یا معید پیرزادہ ہو یا وجاہت سعید خان ہو یا کوئی اور ہو، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں رہے گا، بیکاز سینکڑوں لوگ جو ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ آئیڈیاز کو ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے۔ ابھی چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا چونکہ ان کو بہت زیادہ شوق ہے اس کی ایفیشنسی کا، تو میں چونکہ آج کل ہینری کسنجر کی کتاب پڑھ رہا ہوں آن چائنا، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا جو اس کی جو ارتقاء اور ریولوشن ہوئی ہے وہ ایک کلیکشن آف تھنک ٹینکس ہے جو ولیج کے لیول میں، ایک شہر کے لیول میں، ایک قصبے کے لیول میں، ایک اسٹیٹ یا پروونس کے لیول میں اور ٹاپ پہ ہر جگہ تھنکنگ ہوتی ہے جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے کہ آپ نے گورننس کو کیسے امپروو کرنا ہے، شہر کے مسائل کا کیا حل نکالنا ہے، آپ نے واٹر سسٹمز کو کیسے امپروو کرنا ہے، سینیٹیشنز کو کیسے امپروو کرنا ہے، ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے، آپ نے کیسے ایفیشنسی پیدا کرنی ہے، پروڈکٹیوٹی کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک تھنکنگ پلیٹ فارم ہے، اٹ از اے کلیکشن آف تھاؤزنڈز آف تھنکنگ پلیٹ فارمز، ان لائک دی پاکستانی آرمی جو بنیادی طور پہ ایک فوج ہے، اور وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا بننا چاہتے ہیں وداؤٹ بینگ دی CCP، ان کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی اس حوالے سے نہیں ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج ہے امریکہ کے اندر، جس کو ایلون مسک ہیڈ کرتے ہیں، بیسیکلی ایلون مسک تو خیر ایڈوائزر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، یہ بھی کلیریفائی کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ہیڈ نہیں کرتے، وہ صرف پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر ہیں۔ اس ڈوج ڈپارٹمنٹ نے ایک ای میل ایشو کی ہے امریکہ کی پوری فیڈرل بیوروکریسی کو، جنہیں منڈے سوموار تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ جو ہفتہ ختم ہوا اس میں آپ نے کیا اچیومنٹس کی، کیسے آپ نے امریکن اسٹیٹ کو سرو کیا ہے، اس کے بارے میں 5 بلٹ پوائنٹس لکھ کے ای میل کریں۔ جس کی ای میل نہیں ملے گی اس کو سمجھا جائے کہ وہ سیک کر دیا جائے گا، اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا، اس کی مزید کوئی سمجھیں آپ فارغ ہیں نوکری سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ISI کے محترم DG ISI صاحب جو ہیں جان صاحب، اگر اس قسم کی ایک ای میل ISI کے تمام افسروں سیکٹر کمانڈرز کو کرتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں آپ نے کیا ایفیشینٹ کام کیا، اچیومنٹس آپ کی کیا ہیں، تو جواب اس قسم کا ملے گا کہ سر ہم نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں سیاستدانوں کی بوسوں کنار کرتے ہوئے یا مختلف سینز کی، اتنے لوگوں کو ہم نے اٹھا کے مارا ہے، اتنے ججوں کو یا میجسٹریٹس کو ہم نے ڈرایا ہے اور ہم نے اتنے لوگوں کو اٹھا کے گرفتار کر لیا، اس کے علاوہ بیچارے کیا اچیومنٹس دکھائیں گے۔ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی کرکٹ کی طرف مجھے پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی 2-3 دن پہلے کسی جگہ پہ جلسے میں ایک بڑی پرجوش قسم کی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا اور لوگوں کو یقین دلایا کہ بہت جلدی ہم ہندوستان کو ہر فیلڈ میں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ تو ایک دن آئے گا کہ ہندوستان نو پچھڑے چھوٹے تھے، میرا نام شہباز شریف نے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے، ہندوستان کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ اب ہر فیلڈ میں ہم نے کیا پیچھے چھوڑنا تھا، باقی فیلڈز میں تو چلیں کہانی الگ ہی ہے،
لیکن کرکٹ جہاں پہ ہم کبھی کبھی ہندوستان سے جیت جایا کرتے تھے، وہاں پر بھی گزشتہ 24 گھنٹے بلکہ اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کو دبئی میں ہندوستان کی ٹیم نے، جہاں ویرات کوہلی نے ایک سینچری بھی بنائی بڑی شاندار قسم کی، وہاں پر 6 وکٹوں سے ہندوستان نے شکست دی۔ اس سے چند دن پہلے چیمپئنز ٹرافی میں جو میچ لاہور میں ہوا تھا، دی سو کالڈ کنٹروورشل قذافی اسٹیڈیم میں، وہاں پر بھی نیوزی لینڈ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اٹ ریزز انٹرسٹنگ کوسچنز اباؤٹ دی کمپیٹنس آف محسن نقوی صاحب، جو کرکٹ سے لے کے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے ہر قسم کے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، کہ آخر وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ نظر دوڑائیں تو وہاں اس حوالے سے بہت سے لوگ دہائی دے رہے ہیں اور محسن نقوی صاحب کی کلاس جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو احساس ہے کہ مجھے کوئی کرکٹ سے بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو صرف اس کو دیکھ رہا تھا کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ جس چیز نے مجھے بڑا حیران کیا، اس میچ کا رزلٹ آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے انگریزی کے جو بڑے اخبارات ہیں، جیسے ڈان ہے، ٹریبیون ہے، جنہیں میں دیکھتا ہوں، انہوں نے ڈان نے کوئی 5 ہیڈ لائنز جو ہیں، اس کے اگر آپ ایپ پہ جائیں، اس کی جو ویب سائٹ ہے، تو 5 ہیڈ لائنز جو ہیں وہ کرکٹ کے میچ کے حوالے سے ڈان نے لگائی ہوئی تھی۔ اور ٹریبیون تو اس سے بھی آگے تھا، اس کی پتہ نہیں 6-7 ہیڈ لائنز لگی تھی، ایک چھوٹی چھوٹی جو کرکٹ کے میچ کی خبر ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں نے کیا، ان سب کو ہیڈ لائنز میں لگایا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میں نے اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک مذہب کے طور پہ ہے ہندوستان پاکستان میں، تو وہاں پہ بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی، یہاں پر بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی۔ تو میں نے ہندوستان کے انگریزی کے کچھ 2-3 اخبار جو ہیں وہ میں نے نکال کے دیکھے کہ ان کی جو ٹاپ ہیڈ لائنز ہیں ان میں کرکٹ پہ کتنا فوکس ہے۔ اکثر اخباروں میں ایک ہیڈ لائن، ایک آدھ اخبار میں 2 ہیڈ لائنز نظر آئیں مجھے کرکٹ کے حوالے سے۔ اس وقت بھی میچ کا ویسے رزلٹ نہیں آیا تھا اور پاکستان میں بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ البتہ ہندوستان کے اخبارات میں جو مجھے واضح فرق نظر آیا پاکستان کے اخبارات سے، کہ وہاں ہندوستان کی جو اندرونی ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈبیٹ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا۔ کہیں اگر مسلمانوں کے خلاف فسادات ہوئے ہیں، کہیں کانگریس کی کیا پوزیشن ہے، کہیں بی جے پی کی کیا پوزیشن ہے، دلی کی جو نئی چیف منسٹر آئی ہیں ان کی میٹنگز کس قسم کی ہوئی ہیں، عام آدمی پارٹی والے اپنے ہارنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، وہ سب چیزیں وہاں پہ آپ کو بہت تصویر سے نظر آتی۔ پاکستان میں جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف، اس کی ان اخباروں میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی خبر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور ہندوستان میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر اس وقت بہت فوکس اس چیز میں تھا بٹوین دی کانگریس اینڈ دی رولنگ بھارتیہ جنتا پارٹی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 24-36 گھنٹے پہلے جب انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی فرائیڈے کو، میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ کی جتنی بھی ڈسکلوجرز آ رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت بڑے اسکینڈلز ہیں، اس پہ میں الگ سے ڈسکشن کروں گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ $21 ملین جو ہے وہ ہندوستان کے اندر یو ایس ایڈ نے خرچ کیا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے، اور یہ وہ ہندوستان ہے جس نے ہمیں 200% ٹیرف لگائے ہوئے اور امریکن گڈس کو کوئی ایکسیس نہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں اس حوالے سے بہت ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو کون بڑھانا چاہتا تھا، یہ کانگریس کے ساتھ مل کے یو ایس ایڈ نے سازش کی ہے یا بی جے پی کے ساتھ مل کے سازش کی ہے۔ تو ایک ہی دن میں سنڈے کی مارننگ میں یا سیٹرڈے کی رات کو ہندوستان کی منسٹری آف فائنانس نے اپنی ایک رپورٹ ایشو کی، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ 2023-24 جس کے اسٹیٹسٹکس اب تک سامنے آئے ہیں، اس میں $750 ملین ہندوستان کی حکومت نے یا ریاست نے خرچ کیے ہیں واٹر کے مختلف پروجیکٹس میں، جن کا یو ایس ایڈ ان کا پارٹنر تھی، اور ان پروجیکٹس کا تعلق جو ہے وہ واٹر سے ہے، سینیٹیشن سے ہے، کلائمیٹ سے ہے، فلڈ مینجمنٹ سے ہے، فارسٹریشن سے ہے، اور اس میں $97 ملین کی کمٹمنٹس یو ایس ایڈ کی ہیں، اور انہوں نے وضاحت کی کہ واٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے حوالے سے یو ایس ایڈ نے ہندوستان میں ریسنٹ ہسٹری کے اندر کوئی انہوں نے ایسا خرچہ، یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی۔ تاہم یہ ضرور پتہ چلا ان کی رپورٹ سے کہ 1951 سے اب تک ہندوستان میں یو ایس ایڈ نے $17 بلین جو ہیں انہوں نے خرچے ہیں۔ گیون انڈیا سائز ویسے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، شاید پاکستان میں اس سے زیادہ انہوں نے خرچ کر دی ہوں۔ البتہ کانگریس نے جو چیز کلیریفائی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چھوڑ دی ہے $21 ملین کی، وہ خبر غلط ہے، اور اصل میں یہ خرچہ جو ہے یہ بنگلہ دیش میں کیا گیا ہے، یو ایس ایڈ نے کیا ہے واٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے لیے۔ کمنگ بیک ٹو پاکستانی پالیٹکس، گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہفتے کے دن پاکستان تحریک انصاف کو ایک کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی کے عمران خان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جناب ملک آصف نسوانہ جو ہیں، بیسیکلی حامد خان کے پروفیشنل گروپ کے، انہوں نے بہت آسانی سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ ملک آصف نسوانہ کو بہت سے طاقتور یا جو انفلوئنشل وکلا ہیں ان کی سپورٹ انہیں حاصل نہیں تھی، جو اسما جہانگیر گروپ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے۔
اپیرنٹلی یہ تیسری کنسیکیٹو وکٹری ہے جو حامد خان گروپ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز میں ملی ہے، اور اس الیکشن میں سیکرٹری جو ہیں ان کا عہدہ بھی انہوں نے جیت لیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس پہ جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے پاکستان میں، وہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نسوانہ جو ہیں، جو ملک آصف نسوانہ ہیں، وہ کوئی بہت جانی پہچانی شخصیت نہیں ہے، کوئی بہت مشہور وکیل نہیں ہے، انفلوئنشل وکیل نہیں ہے۔ ان کی ساری کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو عمران خان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تصور کیا گیا۔ اس سے آپ کو عمران خان کی پاپولیرٹی کا، یہ تحریک انصاف کا اوور آل آپ کو احساس ہوتا ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت سندھ میں موجود ہے، جسے لگ رہا ہے اپیرنٹلی کہ سلمان اکرم ڈارا صاحب اس جنرل سیکرٹری اسے لیڈ کر رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، بہت سے اور لوگ ساتھ ہیں، اور یہ عمران خان کی اس انسٹرکشن میں کہ جتنے بھی سیکنڈ ٹیئر کے تھرڈ ٹیئر کی پولیٹیکل پارٹیز آف ایکشنز ہیں پاکستان میں، ان سب سے رابطے کیے جائیں اور ان کو ایک براڈ الائنس میں لایا جائے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے جمہوریت کے لیے، اس کی ریسٹوریشن کے لیے اسٹرگل کر سکیں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو جی ایم سید صاحب کی پارٹی سے بھی رابطہ کیا گیا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں، پیر اف پگاڑا جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، سلمان اکرم ڈارا صاحب کی۔ سلمان اکرم ڈارا صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر بھی گئے، وہاں پر بھی انہوں نے ایک پریس ٹاک کی چھوٹی سی، اور یہی وہ جو ریچ آؤٹ ہے، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ جو ہیں، بلوچستان کے جو ڈفرنٹ گروپس ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ رابطے کرے گی۔ لیکن اوور آل گزشتہ 24 گھنٹوں میں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا نشر و اشاعت یا ان کا ذرائع ابلاغ ہے وہ بائی اینڈ لارج خاموش ہے۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ خاصی خاموشی ہے، اور میں جس چیز کے اوپر رائے کرتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کا ٹویٹر ہینڈل ہے، یا پھر یہ کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے۔ میں انہی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ جب یہاں سے آپ کو کوئی اپڈیٹس نہیں ملتے تو بہت سے جو ویلاگرز ہیں وہ انڈر پریشر آتے ہیں، پرسویڈ ہو جاتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، تو وہ خاصی ایگزیجریٹڈ پکچر جو ہے وہ چیزوں کی پریزنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، یا چیزیں سرے سے انوینٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا یا ان کی میڈیا ٹیم سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس وہاں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو واقعات جو ہے وہ انوینٹ نہ کرنے پڑیں۔ پھر آخر کے طور پہ میں ذکر کر دوں کہ جرمنی میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج بائی اینڈ لارج سامنے آ گئے ہیں، اور جو کرسچن ڈیموکریٹک یونین پارٹی ہے، جو ایک سلائٹلی رائٹ آف دا سینٹر پولیٹیکل پارٹی ہے فریڈرک مرز کی، وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ تنہا حکومت بنا سکے۔ انفیکٹ دو جماعتیں مل کے بھی شاید حکومت نہ بنا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ جو الائنس فار جو الٹرنیٹ فار جرمنی ہے، AfD الائنس فار ڈاچلینڈ جو ہے ایلس ویڈل کی جماعت، وہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہے، اور تیسرے نمبر پہ غالباً گرین پارٹی ہے، چوتھے نمبر کے اوپر جو اس وقت چانسلر تھے آخری اولف شولز، ان کی جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ آئی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ اپنی شکست کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کئی جماعتیں مل کے لگتا ہے کہ کرسچن ڈیموکریٹک یونین اور اولف شولز کی جماعت جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں اور گرین پارٹی، یہ مل کے حکومت بنائیں گے، اور ان کا کنسنسس یہ ہے کہ جو ایلس ویڈل کی انتہا پسند جماعت ہے دی الٹرنیٹ فار جرمنی، اس کو جس کو سپورٹ حاصل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت کی، اس کو انہوں نے اقتدار سے باہر رکھنا ہے۔ اس وقت امریکن ذرائع ابلاغ میں اور یورپ میں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو نئی جرمنی میں پاور کانسنٹریشن آئی ہے الیکشن کے بعد، اس کا امریکہ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ ہوگا۔ اس پہ پھر ہم مزید بھی بات کریں گے، ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔